अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं, बल्कि साथियों, नन्हे मुन्ने से फूलों जैसे, कलियों जैसे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों को निदा नसीम कह रही है उस प्रोग्राम में खुश आमदीद जिसका नाम है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये साथियों मौजज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, मुहसिन इंसानियत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त सय्यिदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले उन मोजज़ात और उनमें से चंद मोजज़ात को मैं बहुत ही सहल और बहुत ही आसान अंदाज में इन बच्चों के दरमियान जो है वो आप तमाम तक पहुंचाती हूँ। इन बच्चों के दरमियान बैठ के इस नशिस्त का हिस्सा बन के आप तमाम तक पहुंचाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वो जो अंदाज़ हो वो इतना आसान हो, आप लोगों के लेवल, बच्चों के लेवल पे आके हो कि बच्चे उसको समझें, उससे सबक हासिल करें और उसके बाद अपने छोटे बहन भाइयों को और जहाँ जहाँ वो जाते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने अतराफ़ में, उनसे हासिल होने वाले जो भी सबक हैं, असबाक हैं, जो निकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखें और फिर अपने सराउंडिंग्स में जाके बताएं भी कि आज हमने ये मोजज़ा सुना, आज हमने आपकी सीरत के इस पहलू पे जो है वो गुफ्तगू की या इस पहलू को जाना और अब हम इस पहलू को अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उस पे अमल पैरा भी होना है। मजबूती से, बहुत ही मजबूती से, बहुत ही पुख्तगी के साथ, उम्दगी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लेना है। ठीक है, और अगर हम आपकी सीरत पे अमल करेंगे तो क्या बन जाएंगे? कौन से मुसलमान? अच्छे और सच्चे मुसलमान, ऐसा मुसलमान कि जिससे अल्लाह भी राजी और उसका हबीब भी राजी। और अल्लाह के हबीब कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साथियों, जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे वो साथी जिन्होंने आज पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देखा है, उन्हें बता दूं कि जो मोजज़ा है वो इसमें मुज़क्कर है, अगर लुग़त के एतबार से बताऊं, आजिज़ कर देने वाला, नबियों के, अंबिया कराम के वो करिश्मे, अंबिया कराम के मोजज़े जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें वदीयत किए जाते हैं, अता किए जाते हैं, और वो ऐसा मिरेकल होता है जो इंसानी कुदरत से, इंसान की सोच से, उसकी समझ से बालातर होता है। वो बेबस होता है, उसको नहीं समझ आता कि ये कैसे सरजद हो गया, तो यकीनन नज़रें उठ जाती हैं, दिल समझ जाता है कि इसमें जो ज़ात मौजूद है, जिस ज़ात का सबसे ज़्यादा मल दखल है वो अल्लाह की ज़ात है। जब ये काम इंसान कर ही नहीं सकता और कोई इंसान इस काम को कर रहा है तो यकीनन वो कर नहीं रहा, उससे कोई ये काम करवा रहा है। और जब अल्लाह की मौजूदगी का पता मिला तो समझ आ गई कि वो शख्स नबी है। मेरी बात समझ आई? तो जो मोजज़ा है वो किसकी नबूवत की सदाकत है, दलील है किसी भी नबी की। ठीक है, और जब मैं बात कर रही हूँ मोजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसका मतलब किनके मोजज़ों की बात हो रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की बात हो रही है। समझ आया बच्चों? जी, समझ आ गया? पक्की बात है ये, सच्ची बात है ये, अच्छी बात है ये। ठीक है, पहला मोजज़ा सुना दूं? जी। आप सुनना चाहती हैं? आप सुनना चाहती हैं? सब सुनना चाहते हैं? जी। तो एक ज़बान होके बोलिए, जी हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, पहला मोजज़ा है बाराने रहमत बरसने का मोजज़ा, यानी नुज़ूले बाराने रहमत का मोजज़ा। अब इसे किस तरह बताऊं? बाराने रहमत से क्या मुराद होती है? बरसात, बारिश। ऐसा होता है बच्चों के जब खुश्क साली आ जाती है, जब कहत आ जाता है, जब बारिश नहीं बरसती तो फिर सब्ज़ा नज़र नहीं आता, हरियाली नज़र नहीं आती। ठीक है, जो खेत होते हैं वो सैराब नहीं होते तो फिर कोई सब्जियां भी नहीं उगती, कुछ अनाज भी नहीं उगता। तो अगर बारिश ना बरसे, अल्लाह पानी ना बरसाए, तो हमें तो कुछ मिल ही ना पाए। तो ये जो बराने रहमत है,
یہ جو اللہ پانی برسا رہا ہے، یہ جو بارش برس رہی ہے، کیا یہ ضروری ہے ہمارے لیے؟ جی۔ کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی، سارے باغ سارے کھیت سوکھ گئے۔ کیا ہوا؟ اور جانور بھی مرنے لگے۔ بھائی جانوروں کو بھی تو کھانے کے لیے چارہ چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ مر جائیں گے، کچھ کرنا ہی نہیں ہوگا ان کو کچھ۔ بھائی انرجی ملتی ہے کھانے سے، جب ہم کھائیں گے ہی نہیں تو ہمیں انرجی نہیں آئے گی، جب ہمیں انرجی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وی ول ڈائی، ہم مر جائیں گے۔ یہی ہوگا نا بچوں، یہی ہوگا نا؟ ایسا ہی ہوا۔ اب کیا ہوا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، تو اب رسول اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کیا کہ آسمان پر دور دور تک کہیں پہ بھی بادل کا نشان نہیں تھا۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی باران رحمت ہم پہ برسا دے، کیونکہ مدینہ منورہ میں تمام کھیت، تمام سبزہ، سب چیزیں سوکھ گئی ہیں، ہمارے لیے پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ جب کھیت سوکھ گئے تو کوئی سبزی نہیں، کوئی اناج نہیں، کھائیں کیا اور کس طرح سے پانی پئیں؟ کچھ بھی ہمارے لیے نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کس کی دعا فرمائیے؟ بارش کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما دے؟ بارش۔ جی بیٹا، مدینہ منورہ میں بارش کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ جی تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ رات دن کے وقت کیوں نہیں آتی اور دن رات کے وقت کیوں نہیں آتا، اور ہمیں اللہ نے ایسا کیوں بنایا، ایسا کیوں نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی جتنی بھی یہ تو پوری کائنات ہے نا، یہ ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ جو سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، اور اللہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کہتے ہیں نا، کن فیکون کا مالک ہے، جو چاہتا ہے ہو جا وہی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ہم اپنی عقل نہیں لڑاتے، یہاں آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا نظام ہے، اس کی کائنات ہے، اس کی دنیا ہے، اور جو چیز اس نے جس حساب سے بنائی ہے وہ اسی حساب سے چلتی رہے گی، اور وہی حساب اچھا ہے، کیونکہ ہم ناچیز ہیں، کم عقل ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، جو جانتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے جو چھوٹی سی ہمیں عقل دی ہے اس کو اسی حد تک لگانا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام چیزوں کی سمجھ دے، ہمیں اپنا اچھا نیک بندہ بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، یہاں تک کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اور جنت ہم سب کا ٹھکانہ بن جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میری بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب جب اس شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ باران رحمت کی دعا فرمائیں، یعنی کہ بارش برسا، اللہ پاک اپنے حکم سے بارش برسا دے، کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد جو اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی، بارش کی دعا کی۔ اب دعا کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا۔ تو کیا اللہ ان کی دعا نہیں سنے گا؟ سنے گا نا اللہ ان کی دعا۔ اور اللہ تو اپنے حبیب سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو اللہ کے حبیب ہیں۔ جب انہوں نے دعا کی تو بس ان کے ہاتھوں کا نیچے آنا تھا کہ اچانک ہر جگہ بادل ہی بادل آ گئے اور خوب برسات ہوئی، خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ جو درخت سوکھ گئے تھے، جو کھیت سوکھ گئے تھے، جو ہریالی ختم ہو گئی تھی، اب ہر سو سبزہ ہی سبزہ تھا، اب ہر جگہ جو ہے وہ کھیت جو ہے وہاں پہ سب فصلیں بھی آ گئیں اور پانی بھی نظر آ گیا، جانوروں نے بھی خوب ڈٹ کے بھر کے سیراب ہو کے پانی پیا، سب کچھ اچھا ہو گیا، لیکن برسات رکی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سنیے، جب برسات رکی نہیں تو اب ہمیں پانی چاہیے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہوں گی بیٹا پانی لا دو، ایک بچہ مجھے ایک گلاس پانی لا کے دے گا، ٹھیک ہے، میری پیاس بھر گئی، میں نے اپنا پانی جو مجھے ارج تھی، جو مجھے ایک پانی کی طلب تھی وہ پوری ہو گئی۔ لیکن اگر آپ مجھے 10 گلاس پانی لا دیں گے اور کہیں گے ندا باجی پلیز پینے، تو میں کیسے پیوں گی؟ مجھے تو خالی ایک ہی گلاس پانی کی پیاس ہے، زیادہ سے زیادہ میں 2 پی لوں گی، 3 پی لوں گی، وہ بھی میکس ہے بہت، ٹھیک ہے، لیکن میں 10 گلاس نہیں پی سکتی۔ تو پھر اب جب وہ ایکسس میں کوانٹٹی ہوگی تو وہ میرے لیے کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی میرے لیے ضرورت سے زیادہ چیز بھی ہم نہیں برداشت کر سکتے نا، تو وہ بھی تو ہمارے لیے مہلک ہو جاتی ہے نا، مفید تو نہیں رہتی نا۔ تو اب کیا ہوا، جب بہت زیادہ برسات ہوئی تو جانور بارش کی زیادتی کی وجہ سے ڈوب ڈوب کے مرنے لگے، ٹھیک ہے۔
کھیت پانی کی سطح بڑھ جانے کی وجہ سے تباہ ہونے لگے. جو سبزہ تھا وہ ختم ہو گیا, وہ پانی میں سب چیزیں نہانے لگ گئی, اتنا پانی بھر گیا, ہر سو پانی ہی پانی. لوگ تیرنے لگ گئے, تیرنے کے بعد یہاں تک ہو گیا کہ مکانات گرنے لگ گئے, راستے پانی سے بند ہو گئے. یعنی اب وہ پانی ان کے لیے چھوٹا موٹا سمجھ لو عذاب کی صورت اختیار کر گیا. اتنا پانی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو وہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کہا, یا رسول اللہ اب آپ دعا فرما دیجئے کہ بس بارش رک جائے. یعنی وہ جو سوچو, رسول اللہ نے جو دعا فرمائی تو جو بارش برسنا شروع ہوئی تو وہ تھمی ہی نہیں, یہاں تک کہ ان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی نہیں رکی. جی بیٹا. اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بولا, باقی شخص کیوں نہیں بولتے تھے ان کو؟ بھائی اب یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے کیوں سوال کیا, اس نے کیوں سوال نہیں کیا. سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ یہی جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے, جس کے بھی دل میں دماغ میں اللہ کی طرف سے سوال آ جائے وہ سوال کر سکتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کیا وہ بارش رک گئی تھی؟ بچے نے بہت اچھا سوال کیا. اب کیا ہوا, جب رسول اللہ نے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے, اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے بلند کی اور فرمایا, یا رسول اللہ, یا مطلب اپنے رسول اللہ نے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ اب ہم پہ یہ بارش نہ برسا. کیا فرمایا؟ بلکہ چھوٹی پہاڑیوں پہ یا چھوٹے ٹیلوں پہ یا ان جگہوں پہ کہ جہاں درخت اگتے ہیں اور ان کو اس بارش کی ضرورت ہے, بس وہیں پہ بارش برسا, ہم پہ بارش نہ برسا اور ضرورت کے مطابق برسا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ تبسم. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانے کے بعد دعا فرمائی, اور آپ کی دعا فرمانا تھا کہ جو بارش ان سب کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن گئی تھی وہ بارش تھم گئی. سمجھ آیا معجزہ؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے جاتے اور جو بادلوں سے پورا آسمان بھرا ہوا تھا نا بچوں, وہ بادل چھٹتے چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک ایک بادل آپ کو اوبے کرتا رہا, آپ کا حکم مانتا رہا, فرما برداری کرتا رہا, اور سارے بادل آسمان سے چھٹ گئے. تھوڑی ہی دیر میں آسمان ایسا صاف ہو گیا کہ جیسے یہاں پہ بارش کبھی برسی ہی نہیں, کہ جیسے یہاں پہ کبھی بارش. سمجھ آیا یہ واقعہ, یہ معجزہ کیسا لگا؟ اچھا جی. تو جو کھیت وغیرہ جو پانی میں ڈوب گئے تھے, جو ہریالی ختم ہو گئی تھی, تو وہ واپس کیسے آئی؟ پانی سوکھ گیا نا بھائی. وہ کیوں خراب ہو رہے تھے؟ کیونکہ پانی سے بھر گئے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی تو اللہ کے حکم سے سب پہلے جیسا ہو گیا. بھائی وہ تو آپ کی دعا سے, آپ کے وسیلے سے تو ہمیں جنت بھی ملے گی بھائی. میں نے یہی تو بات آپ لوگ کو سمجھائی تھی کہ رسول اللہ کا جو وسیلہ ہے, ہم تو وسیلوں کے ماننے والے ہیں نا. آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے, بے وسیلہ بھی کہیں رب کا پتہ ملتا ہے. ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو, ڈھونڈنا کیسا, بن ڈھونڈے ہی خدا ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بہت پیارا ہے, بہت بڑا ہے, اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے, ہمارا ماننا بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے وسیلے سے جب بھی اللہ کو پکاریں گے اللہ ہماری فریاد سنے گا. جی بیٹا. وہ شخص کون تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے؟ اس شخص کو جو پورے آپ کے مدینہ منورہ کے لوگ تھے نا, انہوں نے سمجھ لو اپنی جانب سے ایک ایسا شخص بنا کے بھیجا تھا کہ جو ان سب ریپرزینٹیٹیو جسے کہتے ہیں نا, ان سب کو وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا. سمجھ آئی؟ اور وہ شخص کون تھا یہ تو کتابوں میں بھی کہیں موجود ہے, کہیں نہیں موجود. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص کیوں گیا, وہ شخص کس کے پاس گیا, کس نے دعا فرمائی, اور کس کی دعا سے بارش تھمی, کس کی دعا سے بارش ہوئی, اور پھر کس کی دعا سے بارش تھمی, اور وہ کون تھے؟ تو ہم نے کیا سیکھا اس واقعے سے؟ آپ بتائیں, کیونکہ آپ نے ہی سوال کیا تھا, آپ بتائیں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ بتائیے بیٹا. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لڑکیوں میں سے کوئی؟
نہیں، جب بادل بھی آپ کی انگلی کا اشارہ پاتے ہی چھٹتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ کا حکم ماننا چاہیے. سمجھ آئی والی بات؟ یعنی ہمیں بھی رسول اللہ کی سیرت پر، سنتوں پر، حکم و احکام پر، تعلیمات پر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. رسول اللہ نے دوسروں کے لیے دعا فرمائی نا، کہ رسول اللہ کی دعا سے ہی تو بادل چھٹے. اور تکلیف میں کون تھا؟ مدینہ منورہ کے لوگ تھے نا، آپ تو مسجد میں تھے. تو یعنی ہمیں سمجھ آیا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مشکلوں کو کیا کیا کرتے تھے؟ شاباش. اچھا ایک اور معجزہ سنا دوں؟ جی. کوئی خود نہیں کہتے آپ لوگ؟ جی سنا دیں. کہ ندا جی ایک اور معجزہ سننا ہے. اچھا، ایک دن بچوں ایک نابینا شخص، یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں، اسے کہتے ہیں نا نابینا. ایک نابینا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کی. دیکھو ہم نے اس ایپیسوڈ میں کوشش کی ہے کہ ہم ایسے واقعات سنائیں کہ جس میں دعا کی اہمیت ہمیں پتہ چلے. دعا جو ہے نا بیٹا، یہ اگر ہم نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد جو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی جتنی تعریف آپ کر سکتے ہیں کیجیے. ساتھیوں آپ سے بھی میں کہہ رہی ہوں، جو جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جتنی اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں اللہ کی تعریف کریں. کہہ دیجئے کہ یا اللہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، جتنا کہ تجھے ہم سے درکار ہے، ہم تیری اتنی تعریف کر رہے ہیں. یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کے عرش کا کتنا وزن ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک لا تعداد دفعہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، کروڑ دفعہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں. جتنی زیادہ تیری ذات تعریف کے لائق ہے اس سے کہیں زیادہ ہم تیری تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو منائیے. بچوں آپ تو فرشتے جیسے ننھے منھے معصوم بچے ہیں نا، اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے کہ اللہ ہم سے روٹھے نا، اللہ ہم سے راضی رہے. اور اس کے بعد اس کے حبیب پہ درود بھیجیے، اللہ کے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگیے اور پھر دعا مانگنا شروع کیجیے. پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. تو میں نے آج آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. کیسا لگا؟ اچھا. ساتھیوں آپ بھی کوشش کیجئے ڈائریکٹ دعا. اللہ تو بھائی ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن اس کو ہمیشہ اس طرح پکاریے کہ اس کی ڈھیر ساری تعریف کرنے کے بعد اس کے حبیب کا وسیلہ دیجئے. تو پھر دیکھیے آپ کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد بھی آپ دعا ختم کیجئے اور درود بھیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو پھر کوئی دعا ہماری آسمانوں کے درمیان لٹکی نہیں رہتی. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ وہ شخص نابینا تھا، اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. تو فرمایا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد ان الفاظ سے دعا مانگو. اب میں وہی الفاظ کوٹ کر رہی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے تھے، میں نے وہ لکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ رسول اللہ نے بتایا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کہ جن کا نام محمد ہے. اب سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. کیسے دعا مانگیں گے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کہ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو نبی رحمت ہیں، جو نبی رحمت ہیں، اور تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہوں. یہ تو اس کی دعا تھی. ٹھیک ہے. ہماری اب اس کی دعا بتا رہی ہوں، تو اب اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے ہیں. اور اس کی دعا یہ تھی کہ اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے. لیکن آپ کو میں نے یہ دعا کا طریقہ اور ساتھیوں آپ کو بھی سکھایا ہے کہ آپ تمام کو کس طرح اللہ سے دعا مانگنی ہے. یعنی یا اللہ میں تیرے رسول کے، تیرے حضور کے وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں. سمجھ آ گئی بچوں بات؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بینائی کی اس شخص نے اپنی دعا مانگی رسول اللہ کے وسیلے سے، تو سب نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. ٹھیک ہے. اور کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی اس کی آنکھ میں، جو پہلے کی تکلیفیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ آیا کہ جب حضور کے وسیلے سے کوئی دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. قیامت کے دن سب سے پہلے کون اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے؟
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو کیا فرماتے تھے؟ اور اللہ کے حضور اور اللہ کے حضور شاباش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا کیا نام ہے؟ میں پہلے بھی پوچھ چکی ہوں, آپ بتائیں. آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. شاباش, فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی بچوں, تو اس وقت کون سے صحابی آپ کے ساتھ تھے؟ آپ کو پتہ ہے؟ جی ان کو مائک دیجیے بیٹا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. شاباش, ٹھیک ہے بچوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ اور ٹوٹل کتنی آسمانی کتابیں ہیں؟ 4. شاباش, کتنی ہیں؟ 4 ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو ساتھیوں یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ, معجزات مصطفیٰ کی آج کی کڑی. مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے کا آج کا جو ایپیسوڈ تھا, آج کا ہمارا اسلامیات کا پیریڈ تھا, وہ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ ندا نسیم ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہو جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پروگرام کا اختتام کریں گے نعت رسول مقبول پہ. پیش کرنے کی سعادت یہ پیارا سا بچہ حاصل کرے گا. ایسا تجھے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایسا تجھے